अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत अभी भी बढ़ रहा है। गुज़िश्ता रोज सिंध हाउस वाक़े की तपश सियासत में अभी तक महसूस की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अपने मुनहरिफ अरकान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। इन नोटिस में कहा गया है कि ये अरकान 7 रोज के अंदर मुआफ़ी मांग कर पार्टी में वापस आ सकते हैं, वरना खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये शो कॉज नोटिस 14 मुनहरिफ अरकान को जारी किए गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज रावलपिंडी में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इनकी ज़मीर फरोशी पर कौम का गुस्सा देख रहा हूँ और जैसे जैसे तहरीके अदम एतमाद करीब आएगी, इनमें से ज़्यादातर अरकान वापस आ जाएंगे। ये मैं आज आपके सामने पेशन गोई करता हूँ, ये दिन नोट कर लेना। जैसे जैसे करीब पहुंचेंगे नो कॉन्फिडेंस की वोट पे, मैं जो कौम का गुस्सा देख रहा हूँ इस ज़मीर फरोशी के ऊपर, मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो भी अगर लोग उनसे बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे देता हूँ, इनमें से ज्यादातर सारे वापस आएंगे, क्योंकि ये पब्लिक प्रेशर देखेंगे। अवाम जो है, ये जमाना बदल चुका है। वो जब छांगा मांगा की पॉलिटिक्स थी तब सोशल मीडिया नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये मुनहरिफ अरकान अपना जो उन्होंने फैसला किया है उससे वापस ले सकते हैं? तहरीक इंसाफ ने इन अरकान पर पैसे लेने के इल्जामात भी लगाए हैं। क्या पार्टी को इन अरकान की वापसी कबूल होगी? और क्या ये मुनहरिफ अरकान अपने फैसले पर कायम रह सकेंगे? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। दूसरा, सिंध हाउस वाक़े पर आज पीडीएम की तरफ से शदीद रद्दमल सामने आया है। पीडीएम रहनुमाओं का आज इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली को ये कहा कि सिंध हाउस पर हमला पाकिस्तान पर हमला है। हॉर्स ट्रेडिंग का ताना देने वाले अपने गिरेबान में झांके। इस इजलास के बाद जो गुफ्तगू की रहनुमाओं ने, उसमें बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि पीर के अदम एतमाद पर अगर कार्रवाई ना हुई तो असम्बली के अंदर धरना देंगे। फिर देखते हैं कि ओआईसी कॉन्फ्रेंस कैसे होती है। स्पीकर नेशनल असेंबली को वार्न करना, अदम एतमाद का मोशन नहीं लेकर आएंगे। फिर मैं सारे ऑपोजिशन जमातों के सामने ये मौकिफ रखूंगा, सारे ऑपोजिशन को भी मनाऊंगा कि अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करता तो फिर मेरा तजवीज मेरा पार्टी को, ऑपोजिशन जमातों को ये होगा कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका ओआईसी कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली ने हाउस का जो बिजनेस है उसको ना चलाया तो फिर हम मजबूर होंगे असेंबली हॉल के अंदर धरना देने के ऊपर। इजलास बुलाना उनकी जिम्मेदारी है, पर अगर उसमें उन्होंने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए तो फिर हम मजबूर होंगे। ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हो रही है, हमें आप मजबूर ना करें, हम आपको इसकी इजाजत देंगे, हम वहाँ पर धरना देंगे। पर खुद अपने मेंबरान से कहता है कि आपकी मर्जी है जहां वोट देना चाहें, लेकिन आज जब उसके अपने ही अरकान उनके खिलाफ वोट जाने की तरफ जा रहे हैं तो उनको गालियां दे रहा है। जब जहाज उड़ा के आप उनको तलाश करते रहे और फिर वो आपके पास आते थे, उस वक्त तो आपने उनको ज़मीर की आवाज कहा। आज कभी आप उन लोगों के लिए गधे, कभी खच्चर के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपोजिशन को खबरदार किया है कि ओआईसी कॉन्फ्रेंस कोई नहीं खराब कर सकता। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी समेत तहरीक इंसाफ के जो दीगर वज़रा हैं, उन्होंने भी इन बयानात पर, इस बयान पर तनकीद की है। सियासी जमातों का असल इम्तिहान तो वैसे ओआईसी इजलास के बाद शुरू होना है, लेकिन तसादुम की फ़ज़ा अभी तक बनी हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक अदम एतमाद और डी चौक पर जलसे से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो दरख्वास्त थी उसे भी आज फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर रिमार्क्स किए कि कल हमने एक ऐसा वाक़या देखा जो आज़ादी राय और एहतजाज के हक के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अदम एतमाद का ताल्लुक सियासत से है, इससे अदालत का कोई ताल्लुक नहीं। सिंध हाउस वाक़े पर अटॉर्नी जनरल ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की यकीन दहानी कराई अदालत को, जबकि अदालत ने तहरीक अदम एतमाद पेश करने वाली सियासी जमातों को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, क्या इससे बचाव की कोई राह निकलेगी? इसके अलावा एक और अहम डेवलपमेंट ये सामने आ रही है कि अपोजिशन अब खैबर पख्तूनख्वा में भी अदम एतमाद लाने पर गौर कर रही है और दावा है कि तहरीक इंसाफ के 41 अरकान तकरीबन उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। क्या इस दावे में हकीकत है? इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। मेरे साथ आज की इस डिबेट में जो पैनल मौजूद है, तारुफ करा देता हूँ। कादिर मंदोखेल साहब मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करें, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखेल साहब। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मुस्लिम लीग नून से सेनेटर हैं,
وہ جو ہے وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس ڈیبیٹ میں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور علی نواز اعوان صاحب وہ اپنے خصوصی ہیں پاکستان تحریک انصاف ممبر قومی اسمبلی. علی نواز اعوان صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں پہلے یہ جو OIC کانفرنس کے حوالے سے اور اپوزیشن یہ الزام لگا رہی ہے کہ تاخیر کی جا رہی ہے اسپیکر اور اس میں مزید تاخیر ہو سکتی ہے, اس پہ بات کر لیتے ہیں, پھر منحرف اراکین پر جو ہے وہ بات کریں گے. قادر منظور خیل صاحب, کیوں اپوزیشن کو اور خاص طور پر بلاول بھٹو کو یہ آج بات کہنے کی ضرورت لگی کہ OIC کانفرنس دیکھا جائے گا کہ OIC کانفرنس جو ہے وہ کیسے کراتے ہیں اور پارلیمان کے اندر دھرنا دیا جا سکتا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں کہ جب 27 فروری کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں پاکستان کیا دنیا کا ایک منفرد عوامی مارچ آیا, راستے میں کوئی شیشہ ٹوٹا, کوئی گملہ ٹوٹا, کسی پولیس افسر کے ساتھ بدتمیزی بھی نہیں ہوئی, اور این جو ہمارا پلان تھا ڈی چوک میں ہم نے آرٹیکل 95 کلاس 1 کے تحت جو عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ فائل کیا. اب جب فائل کیے ہے تو اسپیکر کے پاس اختیارات ہیں. میں قانون کی طالب علم کی ایسے بات بتا رہا ہوں. علی نواز صاحب بھی MNA ہے, سینیٹر صاحب بھی موجود ہے, مصدق ملک صاحب. 14 دن کے اندر بلانا ہے. اب 14 دن پورے ہو رہے ہیں منگل والے دن, یہ 22 تاریخ کو. اب چونکہ 22 کو OIC کا اجلاس ہے, 22, 23, 24 کو, تو 21 کو بلانا عین فرض ہے ان کا کہ وہ بلا لے. اور لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی چینل پہ جو نیوز چل رہی ہے کہ حکومت بلاول صاحب کی دھمکی کے بعد 25 کو کرنے چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس پلان ہے. اس کے لیے کیا پلان ہے؟ اس کے بھی ہمارا پلان ہے. ہم اگر آپ 21 کو نہیں بلائیں گے, یہ چیز ڈاج دینے کے لیے 25 کو بلائیں گے, رولز کی وائلیشن کریں گے, تو ہم 22 کو بھی آ سکتے ہیں. کیا حکومت آپ کو کیا لگتا ہے تاخیر کیوں کر رہی ہے؟ اس وجہ سے دیکھیں, اجلاس بلانا ہے, اجلاس کے بعد پھر 7 دن دینے ہیں جو پروسیس ہے ڈیبیٹ کے لیے, تو یہ اجلاس بلانے میں اور اس کے بعد دن دینے میں آپ مجھے بتاؤ کہ اس حکومت کے پاس کوئی مورلی کوئی چیز بچتی ہے کہ اسی اجلاس کی صدارت کر لے؟ ان کی پرندے سارے اڑ چکے ہیں, اتحادی ان کا ساتھ چھوڑ چکا ہے, اپوزیشن کے پاس صرف 10 ممبران کی ضرورت ہے. تو پکچر تو کلیئر ہے سب کے سامنے. اور پھر اسپیکر جس کو کسٹوڈین آف دی ہاؤس کہلاتا ہے, میں اس کو نہیں مانتا ہوں, وہ PTI کا وہ جو یہ گلو بٹ والا گینگ ہے, یہ اس کا آدمی لگ رہا ہے. کیونکہ اسمبلی کے اندر جو اس کے بیویئر ہے وہ ایک گلو بٹ سے بدتر کوئی نہیں ہے. اب وہ کہتا ہے کہ میری مرضی ہے, میں جب اجلاس بلا لوں, بھائی تیری والد صاحب کی مرضی ہے کہ آپ نے رول فالو کرنا ہے یا آپ نے اپنی ڈرامہ دکھانا ہے. آپ کو 14 دن کے اندر بلانا ہے ہر صورت میں, اور جو کہ 21 لاسٹ اس کے ڈیٹ ہے, آپ کیسے کہہ رہے ہیں میری مرضی ہے؟ اوپر سے کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم ہدایت دیتے. یہ کون ہوتا ہے ہدایت دینے والا؟ شیخ رشید ہدایت دیتے. یہ کون ہے ہدایت دینے والا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ شخص نیوٹرل ہے؟ اجلاس کے حوالے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں بھائی کسٹوڈین ہے, کسٹوڈین ہاؤس ہے نا. اچھا, اس سے ہٹ کے کہ میں جب نیا منتخب ہو کے آیا, یہ رولز کے مطابق مجھے سپیچ نہیں دیا, اس کے باوجود جو میرے ساتھ آپ کی چینل میں فردوس عاشق افغانی بدتمیزی کیے, میرے پریولیج موشن جو نا اس نے ایکسپٹ نہیں کیا, نہ اس نے کمیٹی کو بھیجا, یہ گلے اپنے جگہ. اس سے باوجود کہ ہمیں 1-2 منٹ بات نہیں کرنے دیتے, اور اپوزیشن کے حکومت کے لوگ جو نا وہ آدھا گھنٹہ بات. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس نیچ پہ بدتمیزی کی اور گھٹیا پن کی آخری حدیں جو نا آپ چو رہے ہو, تو ہمارے پاس بھی راستہ ہے. اچھا, ہم بھی 50 سال کی پارٹی ہے, ہم نے کوڑے دیکھے, ہم نے پانسیں دیکھے, ہم نے سب دیکھے. کیا آپ نے جو غنڈہ گردی دکھائی ہے پارلیمنٹ لاجز میں MMA کے ممبر کے گھر پہ, اور آپ نے یہ بھی لیڈیز سرچ کرنے کے بعد خواتین بچے, اور پھر اس کے بعد ہم نے اپنے بچوں کو, اپنی خواتین کو, اپنی لیڈیز MNA کو سیو کرنے کے لیے سندھ اور سموک کی سندھ حکومت سے درخواست کر کے آپ نے وہاں بھی اپنے خنڈے بھیج دی. اس کے بعد 21 والے اجلاس پہ ذرا میں علی نواز اعوان صاحب سے اور سینیٹر صاحب سے پوچھ لوں. علی بھائی, یہ 21 کو اجلاس اور یہ جو آج جو PDM کی سٹیٹمنٹ جس پر حکومت بڑی تنقید کر کہ OIC کی جو کانفرنس کے حوالے سے, کیا حکومت کے تاخیری حربے جو ہے وہ اپوزیشن کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اس نہج پر جو ہے وہ چیزوں کو لے جائیں؟ اچھا, سب سے پہلے پارلیمنٹیرینز میرے کو 3 لوگ بیٹھے ہوئے, اور آخری کال تو اسپیکر کی ہوتی ہے, پر جو OIC کا اجلاس ہو, اس سے پہلے بھی اجلاس ہوگا ون پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر, اس کی اجازت جو دیتا ہے وہ پورا ہاؤس دیتا ہے.
اور اس ہاؤس کی اجازت کے بعد OIC یا کوئی اور کانفرنس اسمبلی کے اندر ہو سکتی ہے. وہ ہاؤس نے پوری اس کی اجازت دی ہے اور اس کے بعد یہ کانفرنس ہو رہی ہے. اور کانفرنس کس کے لیے؟ عمران خان صاحب کے لیے ہو رہی ہے یا کسی اور اپوزیشن کے لیے ہو رہی ہے یا کوئی پاکستان کا ایجنڈا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے اس کے اوپر ہو رہی نہیں. یہ کس چیز کے اوپر ہو رہی ہے یہ تو دیکھیں نا. علی بھائی آپ کی کچھ رولز پوچھے. رولز کیا ہے؟ کتنے دن کے اندر پابند ہے اسپیکر جو ہے نا, اس پہ بات نہیں کر رہے وہ. اچھا علی رواز وان صاحب, میں آپ کی آڈیو مجھے جو ہے وہ شاید صحیح تک جو ہے وہ نہیں آ رہی. مجھے ایک ذرا فکس اس کو کر لینے دیں, میں آپ کے پاس دوبارہ واپس آ جاتا ہوں, لیکن اتنی دیر میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, یہ کیا اپوزیشن کو مجبور کیا جا رہا ہے, اور یہ جو OIC والا جو سٹیٹمنٹ ہے, کیا یہ اپوزیشن کا کہنا مناسب ہے؟ دیکھیں, آئی ہوپ آپ کو میری آواز آ رہی ہو. میں بڑی دیر سے جی آپ کی آواز آ رہی کر رہا تھا بیکاز بڑی پھٹی ہوئی آواز آ رہی ہے, تو میں بھی بریک کے اندر آپ کی ٹیم ذرا دوبارہ کنیکٹ کر لے گی تو بہتر ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے وزیر اعظم صاحب کا کلپ چلایا جس میں انہوں نے کہا کہ جو ہوا کرتا تھا وہ اب نہیں ہو سکتا کیونکہ سوشل میڈیا ہے. کیا ہے, مان لیتے ہیں اگر سوشل میڈیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ سب نہیں ہو سکتا تو پھر پیکا کیوں لگا رہے تھے, سوشل میڈیا کی آواز کیوں بند کر رہے تھے؟ اس وجہ سے کہ یہ سب ہو سکے یا اس وجہ سے کہ صرف حکومت یہ کر سکے؟ تو بات یہ ہے کہ جہاں تک تو سوال ہوتا ہے خرید و فروخت کا, تو کوئی بھی شخص اس کو پاکستان میں سپورٹ نہیں کرے گا, اور اگر کسی جگہ پہ خرید و فروخت ہو رہی ہے تو اس کا ایویڈنس فوری طور پہ لے جانا چاہیے الیکشن کمیشن کے پاس اور اس کے سامنے رکھنا چاہیے. لیکن اگر اس کو صرف اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے ایکسکیوز کے طور پہ, کیونکہ آپ کے وہ لوگ جو بہت سے جو کئی دہائیوں سے جمہوری سیاست کرتے ہیں, وہ آپ کی جو بوجھ آپ نے ڈالا ہے غربت کا, بے روزگاری کا, مہنگائی کا, وہ بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں. یا جس طرح آپ گلوبل پلیٹ فارم کے اوپر پوری دنیا کو ملائن کر رہے ہیں, یعنی اس وقت پاکستان کی انڈیپینڈنٹ پالیسی یہ ہے کہ ماں سوائے روس کے ہر ملک پاکستان کا دشمن ہے. چین کو وزیر اعظم نے کہا کہ یہ فرنٹ کمپنیاں بناتے ہیں شریف برادران کے لیے, ان کا ریکٹ کے اوپر ان کے بیانات ہیں مبینہ طور پہ. اور چین کا جو سفیر ہے وہ یہاں پر لاہور میں کہہ کے گیا کہ پاکستان ہماری ڈیسٹینیشن آف چوائس نہیں رہی انہی باتوں کی وجہ سے. قطر کی ڈیل کے اوپر آپ نے یہ کہا کہ یہ سب سے بڑا کک بیک کا ایک کانٹریکٹ تھا, تو کیا ہوا پھر؟ قطری آپ کے پاس آئے, انہوں نے بھی آپ کو کہا کہ آپ کینسل کر دیں بے شک, تو پھر آپ بھاگ گئے جب انہوں نے یہ کہا. تو امریکہ بھی آپ کا دشمن, یورپ بھی آپ کا دشمن, نیٹو بھی آپ کا دشمن, چین بھی آپ کا دشمن. چین جو ہے وہ کمپنیاں بناتا ہے, قطر جو ہے کک بیکس دیتا ہے. کبھی آپ سعودی عربیہ کی وجہ سے ناراض کرتے ہیں ملیشیا اور ترکی کو, کبھی ملیشیا ترکی کی وجہ سے ناراض کرتے ہیں سعودی عربیہ کو. نہ معیشت آپ سے سنبھل رہی ہے, نہ فورن پالیسی آپ سے سنبھل رہی ہے, اور جہاں تک کشمیر ہے اس کی ثالثی تو انڈیپینڈنٹ پالیسی کے تحت خود وزیر اعظم دے کر آئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو, جو امریکی صدر ہیں. آج امریکی صدر کے یہ خلاف ہو گئے. اس دن انڈیپینڈنٹ OIC کا اجلاس, یہ OIC کا اجلاس تو ہونے دیں. سنیے, جو لوگ یہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے اور آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے اس طرح کی پالیسیز کی وجہ سے, ان لوگوں کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بے ضمیر ہیں اور انہوں نے پیسہ لیا ہے. اگر پیسہ لیا ہے تو کوئی بھی ان کو سپورٹ نہیں کرے گا. مندو خیل صاحب بھی نہیں کریں گے, میں بھی نہیں کروں گا, اور علی تو بالکل نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ اپنی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دینے کے لیے ایسے الزامات لگائیں, یہ تو مناسب نہیں. اور پھر دھونس دھاندلی کریں, یعنی آپ غنڈہ گردی کریں. اور جی آپ نے وہ دیکھی لی تصاویر جو کل سندھ میں آپ نے وہ سندھ ہاؤس میں آپ نے دکھائی ہیں پرسوں. تو جب ریاست یہ کہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, جب وزیر اعظم یہ کہے کہ میں 10 لاکھ لوگوں کو کھڑا کر دوں گا اور اس ملک کے آئین کے باوجود کسی کو ووٹ نہیں کاسٹ کرنے دوں گا, تو آپ بتائیے کہ وہ حکومت جو محافظ ہوتی جب وہ آئین پہ حملہ کرنے کی ٹان لے اور یہ کہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا اور میں ووٹ نہیں ڈالنے دوں, تو بھائی جان پھر بتائیے کیا ہوگا اس میں. جہاں تک OIC کی بات, اصل بات OIC کی نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ آئین کے مطابق اب آپ کو انٹرٹین کرنی ہے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس. اگر آپ کے پاس
جیسا کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں ووٹ پورے ہیں تو آئیے نا, آئین کے مطابق چلیے. لیکن اگر آپ اسپیکر کو یہ کہیں, اس پہ زور ڈالیں, اور اسپیکر صاحب تو ویسے ہی پارٹی بنے ہوئے, اور وہ کہیں کہ میں اجلاس نہیں بلاتا یا ڈیلے کر دیتا, تو ٹھیک ہے, پھر آپ دھرنا دے دیں گے, بیٹھ جائیں گے. جب تک آئین کے مطابق. مگر ڈاکٹر صاحب آپ کی جو میں بات سمجھا ہوں, دیکھیے دو چیزیں ہو گئی, رائٹ ڈاکٹر صاحب, اب دو چیزیں ہو گئی. ایک تو یہ کہ آئین کے مطابق چلنا, اور دوسرا جو آپ کی ایک آرگومنٹ ہے وہ منرف اراکین پہ بعد میں بات کرتے ہیں, لیکن آپ کا یہ کہنا ہے کہ درجہ حرارت حکومت بڑھا رہی ہے. میں علی نواز اوان صاحب, یہ دونوں چیزیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور پھر یہ جو اجلاس بلانے میں کیا گورنمنٹ کوئی تاخیر کر رہی ہے, انٹینشنل ہے یہ؟ اچھا تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا, کیونکہ دونوں بھائیوں نے بڑی لمبی بات کی. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ تھوڑی سی ذرا قدرے بہتر ہے, لیکن آپ یہ بات. اچھا تو مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے گا, کیونکہ دو بھائیوں نے بڑی لمبی بات کی ہے. کیونکہ پارلیمنٹیرینز ہیں, یہ انڈرسٹینڈ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. تو جب آپ نے کوئی بھی اجلاس قومی اسمبلی کے اندر کرنا ہوتا ہے, جیسے لاسٹ OIC کی ایک میٹنگ ہوئی تھی 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر, آپ کو یاد ہوگا, تو اس کے اوپر بھی پورے ہاؤس نے اس کے اوپر ووٹ کیا تھا, ہاؤس کی اجازت سے ہوتا ہے. اس طرح بھی ہاؤس نے پورا الاؤ کیا ہوا, جس کے اندر اپوزیشن پارٹیز بھی اور ہم بھی ہیں, اور انہوں نے الاؤ کیا ہوا ہے کہ آپ نے OIC کانفرنسیں کرنی ہے. تو اسپیکر صاحب کے پاس وہ پہنچ گیا ہوا ہے آدمی اعتماد, اور اسپیکر صاحب نے اس پر رولنگ دینی, اور اسپیکر صاحب 21 کو بلانا چاہتے ہیں, 25 کو بلانا چاہتے ہیں, وہ ٹائم جو ہونا ہی ہے. دیکھیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا, OIC کے عمران خان صاحب کے لیے تو نہیں ہو رہی, OIC تو پاکستان کے لیے تو نہیں ہو رہی, کوئی OIC اس طرح تو نہیں ہو رہی کہ خدا نہ خواستہ کوئی پاکستان کا انٹرنل ایجنڈا ہے. OIC کس چیز کی ہو رہی ہے, کوئی دماغ تو اپلائی کریں, یہ کس لیے ہو رہی ہے. اگر آج اسلاموفوبیا کے اوپر یونائٹڈ نیشن میں 15 مارچ ایک ڈیٹ رکھ دی گئی ہے, کیا وہ صرف پاکستان کے لیے, پوری امت مسلمہ کے لیے ہوئی ہے. وہاں جا کے کیسے عمران خان کا ہے, نہیں پوری امت مسلمہ کا نام ہوا ہے. آپ کیا پاکستان دشمنی میں کیا اسلام دشمنی بھی لانا چاہتے ہیں؟ کیا اسلام دشمنی آپ کا سب سے بڑا ایجنڈا ہے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اسلام کی بات ہے, یہ مذہب کی بات ہے, یہ پاکستان کی باؤنڈری سے باہر کی بات ہے. کیا عمران خان صاحب اس کو ہیڈ کریں گے تو کیا آپ کو اس کے ساتھ کوئی تکلیف ہوگی؟ کیا اس سے پاکستان کا کوئی امیج بہتر ہوگا, اسلام کا کوئی امیج بہتر ہوگا؟ تو آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا. پھر میرے ایک بھائی نے یہ بات کی, کیوں اخلاقیات کے اوپر حملہ ہو گیا اور سندھ کے اوپر لوگوں نے توڑ پھوڑ کر دی. وہ جماعت ہے جو ایکس چیف منسٹر تھا غلام ارباب رحیم, سٹنگ MPA تھا, اپنے جالے بلا کے سندھ کے اندر پارلیمنٹ کے اندر ان کے منہ پہ جوتے مارے گئے. ہم تو کہتے ہیں بڑا ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے کل, ہم اس کو اون نہیں کرتے ہیں, یہ تو اون کرتے تھے اس چیز کو. ہم کہتے ہیں اس چیز کو ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے دائیں رائے کی زیادتی آپ سب کو الاؤ ہے, پر ایک حد کے اندر رہتے ہوئے, اور ہم لوگوں نے یہی اپنی پوری نیچے تک اس چیز کو ہم نے یہ میسج کنوے کیا ہے. اس کے بعد مجھے ایک بات بتائیں, لوٹے اتنے اچھے ہو گئے آج تو ماشاءاللہ, بہت خوشی ہو رہی ہے. جاوید ہاشمی صاحب نے جب جوائن کیا تھا گھر کے سامنے پہنچے تھے. مریم بی بی جو کشمیر کے اندر کہتی تھی کہ میرے ترجمان کو نہیں پتا, میں نے کہا ان کے گھروں کا گھراؤ کرو, ان کو بتاؤ, ان کے گھروں پہ پتھراؤ کرو. جیسے آپ کی بات کا جواب نہیں دے گا, یہ وہی جو رٹا ہوا ان کا پورا پالیسی ہے وہی کرتا ہے. میں چلے مجھے جواب نہیں دے گا اسپیکر کیوں قومی اسمبلی کے اجلاس میں بلا رہا ہے کہ اس نے اپنی گھر کی جاگیر سمجھا ہوا ہے, وہ نہیں جواب دے گا. بریک کے بعد ذرا ڈاکٹر صاحب کو بھی آواز کی بھی کچھ شکایت ہے کہ آواز ان کو صحیح طرح سمجھ نہیں آ رہی. علی نواز اوان صاحب, ایک بریک کے بعد میں آتا ہوں. ذرا پھر یہ والا جو ہے کہ کیا اجلاس 21 سے مزید اس کو لیٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا, اس پر ذرا بات کریں گے اس بریک کے بعد میں. آ رہا ہوں. بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. جو اجلاس والی بات ہے, کیا حکومت کوئی تاخیری حربے استعمال کری؟ اور اپوزیشن نے یہ جو کہا ہے کہ اگر جو ہے وہ اجلاس کو مزید تاخیر کا شکار کیا جا سکتا ہے تو وہ ایوان کے اندر جو ہے وہ دھرنا بھی دے سکتے ہیں. ڈاکٹر مصدق صاحب, یہ جو اسلام آباد میں اس وقت صورتحال بنی ہے, آج عدالت نے بھی, سپریم کورٹ میں بھی جو ہے وہ اس کیس کی سماعت ہے, اور اپوزیشن پارٹیز کو جنہوں نے عدم اعتماد پیش کی ان کو نوٹسز جو ہے وہ جاری کیے ہیں.
کیا اس سے کوئی بچنے کی راہ ہے کہ اب آپ لوگ بھی جو ہے وہ 25 اور 27 کو آپ کے بھی کارکنان پہنچیں گے، پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی جو ہے وہ جلسہ کر رہی ہے، کیا اس میں کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا؟ جی بہت آسان ہے درمیانی راستہ. سب سے پہلے یہ کہ وزیر اعظم نے جو اعلان کیا ہے کہ میں 10 لاکھ کے لوگوں، اور آپ کے جو 2 وزراء ہیں انہوں نے ٹیلی ویژن پہ آ کے کہا ہے کہ کون مائی کا لال ہے جو آئین کے مطابق ووٹ دینا چاہے. ذرا آپ گفتگو سنیے کہ کون مائی کا لال ہے جو اس 10 لاکھ کے مجمع میں سے گزر کے جائے گا ووٹ ڈالنے کے لیے اور ووٹ ڈال کے وہاں سے گزرے گا. یہ 2 وزیر کہہ چکے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کہیں کہ ہم اپنا کسی کو نہیں روکیں گے، ہمارا وہاں پہ جلسہ ہے وہ 2 گھنٹے میں اس دن نہیں ہوگا جس دن ووٹ کاسٹ ہو رہا ہے، اسے 1 دن پہلے ہوگا، ختم ہو جائے گا، تمام معاملہ طے ہو جائے گا. یا وزیر اعظم صاحب کہیں کہ ہم نے اپنا جلسہ مؤخر کر دیا ہے، ہم تو جیت ہی رہے ہیں، ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اگلے دن سیلیبریشن کرنے کے لیے جلسہ کریں گے، تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر وزیر اعظم صاحب کہیں کہ نہیں، جس دن وہاں پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا آئین کے مطابق، اسی دن آئین کو سبورٹ کرنے کے لیے ہم وہاں پہ 10 لاکھ یا 2 لاکھ لوگ لا کے یا 200 لوگ لا کے کھڑا کریں گے، جیسا کہ آپ نے سندھ ہاؤس میں دیکھا، اور دیکھیں گے کون مائی کا لال اندر جاتا ہے. تو پھر اپوزیشن کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جاتی ماں سوا اس کے کہ وہ وہاں پہ کھڑی ہو اور ان کے جو اراکین ہیں ان کو سیف پیسج دے اور اندر لے کر جائے تاکہ وہ آئین کے مطابق اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں. اس کے علاوہ تو اب کوئی راستہ ہی نہیں رہ گیا، کیونکہ جو ادارے ہیں یعنی رینجرز ہے یا پولیس ہے یا FIA ہے، وہ تو سارے حکومت کے انڈر ہیں. لیکن جب حکومت اعلانیہ یہ کرے کہ ہم آئین کو سبورٹ کریں گے، تو پھر بتائیے کہ ہمارے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے. اگر کوئی آپ کے ذہن میں ہے تو بتائیے. ایک منٹ مجھے ہو سکتا ہے سو موٹو سپریم کورٹ یہ اس کو بھانپتے ہوئے اس معاملے کی نزاکت کو یہ کہے کہ ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے، چاہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہی کیوں نہ ہو، کہ وہ آئین کو پاسمال کرے. انہی میں سے کچھ صورت ہو سکتی ہے. علی نواز اذان صاحب، یہ اگر وہ روکیں گے تو ہمیں اپنے اراکین کو اسمبلی میں لے جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس میں ایک تو جو قانونی اور آئینی جو بات اپوزیشن کر رہی ہے کہ جی کہ یہ اجلاس تو آپ کو بلانا ہے، اس میں تاخیر کیا حکومت کو کرنی چاہیے؟ اگر کرنی چاہیے تو پھر کس بنا پر جو ہے وہ کرنی چاہیے؟ اور دوسرا، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ جو ہے وہ حکومت بھی ہیں اس وقت، اور لیکن یہ جو سیاسی معاملہ ہے اس کے اندر ایک فریق بھی ہیں، تو پھر حکومت کے پاس کوئی درمیانی راہ ہے کہ جہاں پر بطور حکومت جو اس کا کردار ہے وہ بھی جو ہے وہ رہے اور سیاسی طور پر بھی جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں؟ بالکل ٹھیک بات ہے. اور یہ دیکھیں، اگر آپ یہ مسلم کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آئین کے کسی جگہ خلاف جائیں گے یا ہم اس طرح کریں گے، ہم بالکل نہیں جائیں گے. ہم نہ چھانگا مانگا کریں گے نواز شریف کی طرح، نہ ہم آپریشن مڈ نائٹ چیکال کریں گے پیپلز پارٹی کی طرح، نہ ہم ممبران خریدیں گے جس طرح KP اسمبلی کے اندر ہمارے MPs کو خریدا گیا اور اس وقت ان لوگوں نے آ کے قرآن شریف کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا کہ ہمیں کوئی پیسے نہیں دیے گئے، ہم ضمیر کی آواز پہ ووٹ دے رہے ہیں. اور اس کے بعد ویڈیوز آ گئی اور اسلام آباد کے اندر ایک گھر کے اندر ان لوگوں کو پیسے دیے جا رہے تھے. تو میرا نہیں خیال، ہم تو اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کریں گے. اور جو لوگ 14ویں ترمیم لے کے آئے تھے، جو لوٹائزم کے خلاف تھے، جن کی مقبول ترین لیڈر کشمیر کے اندر کھڑے ہو کے کہتی تھی کہ میرے ترجمان جو میری کلیریفیکیشن دیتے ہیں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، میں نے کہا لوٹوں کے گھر کا گھیراؤ کرو، لوٹوں کے گھر پتھراؤ کرو، لوٹوں کو بتاؤ. جو 14ویں ترمیم کہتے تھے لوٹائزم پاکستان سے ختم ہونے چاہیے، COD سائن کرتے ہیں کہ لوٹائزم ختم ہونا چاہیے. آج آئین کے تحفظ کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوٹا بننا تو کوئی غلط بات ہی نہیں ہے، اگر ہم پیسے دے رہے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اگر ہم آئین کے تحفظ کے لیے لوٹوں کو سندھ ہاؤس کے اندر رکھ رہے ہیں، مریم اورنگزیب پورا میڈیا لے کے وہاں جا رہی ہیں، ہم تو آئین کی بالادستی کے لیے
کام کر رہے ہیں. تو یہ چیز آپ کے سامنے ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں جس نے ووٹ دینا وہ جائے. آپ خود اپنے ممبران کو ڈرا رہے ہیں. 63 کے ایک لیٹر لکھتے ہیں زرداری صاحب کہ جو بندہ اس دن ووٹ نہیں دے گا اس کا ڈیفیکشن کلوز اس کے اوپر اپلائی کر دے گا. یہ ہم نہیں کر رہے, یہ زرداری صاحب نے کیا ہے. ان لوگوں کو تو ہمیشہ اپنے بندوں سے خطرہ ہوتا ہے, ان کو باہر سے تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہوتا. ہمیشہ ان لوگوں کے, ابھی سینٹ میں تو ان کی میجورٹی ہے, اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے سارے بل وہاں سے پاس ہوئے. ہم لوگوں کو اس طرح کے کوئی مسائل نہیں. ہم بات کرنے کی کیا کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ان کے پاس پیپلز پارٹی کے پاس تو ایک گورنمنٹ ہے نا, ہمارے پاس 5 گورنمنٹس ہیں. اگر یہ پیسے دے سکتے تو کیا ہم پیسے نہیں دے سکتے تھے؟ ہم نے اس رول کو توڑا ہے. مگر وہ پیسوں والا معاملہ اپنی جگہ پر, آپ ڈیلے انٹینشنل نہیں ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں سر. او آئی سی سے بڑی کوئی چیز ہے. آپ ریمان آپ پرائم ٹائم شو کرتے ہیں, پرائم شو میں آپ کی ریٹنگز ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر اسلامو فوبیا پہ بات ہوئی ہے اور دنیا نے یونائٹڈ نیشن میں 15 مارچ کو ڈیٹ رکھ دی گئی ہے, کیا اسلام کی بالادستی ہوئی ہے, پاکستان کی نام آگے کی طرف گیا ہے, کہ اس میں کیا کوئی مسئلہ اور ہے؟ ہم کیا اسلام کے خلاف ہیں؟ یہ چاہتے ہیں او آئی سی کانفرنس نہ ہو, او آئی سی کانفرنس کے اندر جو ایجنڈا پوری دنیا کے اندر جائے گا وہ نہ ہو. کیا ہم اس چیز سے مخالف ہیں؟ کسی ایک جماعت, آپ بتائیں ایک جماعت نے تعریف کی ہے, ہماری نہ کریں یار, چھوڑ دیں. اسلام فوبیا کے خلاف کوئی ایک بات کی ہے کہ یہ بڑا اچھا کام ہو گیا, یونائٹڈ نیشنز نے کر دیا, باقی ممالک کے اوپر ڈال دیں. ایک مصدق بھائی نے پچھلی دفعہ بات کی کہ پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ بھائی جان یہ تو چائنا کے اندر تو کمپنیز بنتی ہیں. میں ان کو یاد کرا دیتا ہوں کہ بڑے وہ جو کہتے تھے کہ یہ چنے لوہے کے چنے ہیں, وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ڈنگ ڈانگ کمپنی کو ہم نے دیے ہیں ایگریمنٹ ریلوے انجن کے لیے, وہ تو کمپنی بلیک لسٹڈ ہے, وہ تو چائنا کی 2 نمبر کمپنی ہے. اور وہ آپ کو پتا ہے چائنا کے کمپنیز ہوتی ہیں. سی پیک پہ کسی سی پیک پہ آگے رکھتے ہیں, لیکن پہلے یہ اجلاس والی بات اگر میں ذرا قادر صاحب سے ذرا پوچھ لوں. نہیں علی بھائی 1 منٹ ذرا دیجیے گا, میں ذرا آخری بات وہ کہہ رہے ہیں, ذرا سن لیں آخری بات سن لیں. یہ جو پیپلز پارٹی اخلاقیات ہمیں سکھا رہی ہے نا, 2008 میں سندھ اسمبلی کے اندر غلام ارباب رحیم کے منہ پہ جوتے مارے گئے تھے. ان کی اخلاقیات وہاں کہیں ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں بڑا ناخوشگوار واقعہ ہے, ہم تو کہتے ہیں یہ چیز ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے. آگے لوگوں کو واپس بلا لیں. آپ نے سنا ہے کہ کسی جگہ پہ, ذرا آپ لوگوں کی اجازت سے یہ واپس اجلاس والی بحث پر آتا ہوں. قادر بندوخیل صاحب, یہ 21 کے بجائے اگر 25 کو ہو جائے, کیا اس سے کوئی فرق جو ہے وہ پڑتا ہے؟ آپ کے ممبران ہیں, آپ کی عدم اعتماد ہے, تو آپ کانفیڈنٹ بھی ہیں. آپ اور علی نواز نے اسٹوڈیو میں کرنا ہے یا پاکستان کی آرٹیکل 54 سب کلاس 3 کے تحت یہ کرنا ہے, جس میں 14 دن کے اندر سپیکر پابند ہے. سپیکر کے کوئی والد صاحب کا اسمبلی نہیں ہے, نہ اس کی قانون ہے. پاکستان کی آئین کی وائلیشن کرے گا تو غداری کی مرتکب ہوگا. اور پھر 95 سب کلاس 2 کیا کہتا ہے کہ 7 دن کے اندر اپنی ووٹنگ کے لیے رکھنا ہے. یعنی آپ کے پاس صرف 21 دن ہے, جو میکسیمم آپ چلے گئے 21 تاریخ یعنی منڈے والے دن, اور اس کے بعد آپ کے پاس میکسیمم 28 تاریخ ہے. آپ کون سے اسلامی فوبیا کی بات کر رہے ہو؟ آپ کے بچے کیا لندن میں مولانا عبدالشکور کے گھر پہ رہتے ہیں؟ آپ کون سی اسلام کی بات کر رہے ہو؟ کیا امریکن کورٹ نے فیصلہ میرے خلاف دیا؟ آپ کون سی اسلام کی بات کر رہے ہو؟ آپ تو آئے تھے مہنگائی کم کرنے کے لیے, آپ تو آئے تھے کرپشن کم کرنے کے لیے. آج دنیا میں آپ کو کرپشن کون سے نمبر پہ ہے؟ جو آخری دور کا مسلم لیگ کی حکومت تھی اسے تو کئی درجہ آپ آگے بڑھ گئے. آپ بات کرے ہو جو آپ نے عدلیہ کا حال کیے, اس وقت میں ایک وکیل کی حصے سے کرو 128 نمبر پہ, میرے لیے باعث شرم کی بات ہے. اچھا آپ مجھے بتاؤ, آپ مجھے اخلاقیات سکھا رہے ہو؟ یہ شخص اخلاقیات سکھا رہا ہے جس کے خلاف فیصلے امریکن کورٹ کے موجود ہے, جس کے کسٹوڈین علی زیدی ہے, یہ اخلاقیات سکھا رہا ہے. بھائی آپ تو کنٹینر پہ آپ نے بولا میں مہنگائی کم کروں گا, جو نواز شریف صاحب کے دور میں 50-55 روپے چینی تھی, آپ نے تو 100-165 تک پہنچائی. آپ نے مہنگائی کا ریشو کہاں تک پہنچا دی؟ ابھی رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا. اسلامی فوبیا والے ذرا میں سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ اسلامی فوبیا بلا رہے, کیا آپ پاکستان میں حکمران تبلیغ کے لیے آتے؟ کیا یہ اسرائیل میں ہم بیٹھے ہوئے جو آپ اسلام پھیلانے کے لیے بیٹھے ہوئے؟ خود کے بچے تو آپ کے بریک کے بعد آتا ہوں. نماز کی سوال یہ, آپ نے جو قوم کو گمراہ کیے اور آپ نے کہا کہ 3 مہینے میں نیا پاکستان بناؤں گا, آپ نے یہ اقوام متحدہ کی اس کے لیے آپ نے وہاں تقریر کر دی, ٹرمپ سے مل کے آپ نے کشمیر بھیجا.
آپ نے وہاں تقریر کر دیے، یہاں آپ کے گھٹنے میں بیٹھ گئے. آپ نے وہاں تقریر بریک کے بعد آتا ہوں، ٹرک کی بتی کے بریک پیچھے کے لگا بعد لیا. آتا ہوں. یہ اب بریک کے بعد جب آئیں گے تو یہ منحرف اراکین والا معاملہ اور ان کو جو شو کاز نوٹسز ایشو ہیں اس پر ذرا بات کرتے ہیں کہ اس کا لیگل اینگل جو ہے وہ کیا ہے. اس بریک کے بعد بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید، جہاں پر یہ قانونی اور آئینی بحث ہے اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے. وہاں پر ان جو منحرف اراکین ہیں یا جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے اختلاف کیا ہے ان کے حوالے سے بھی قانونی بحث چل رہی ہے. ڈاکٹر مصدق صاحب، آپ اس بحث کو جو ہے وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ان پی ٹی آئی کو تو لگ رہا ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ واپس آ جائیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے بھی یہ سوال پوچھا کہ 25 کے بجائے 28 کو اگر ہو جائے تو کیا ہے، اگر نہ بھی ہو تو رحمان صاحب کیا ہے. واحد چیز جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں کوئی چیز قاعدے قانون سے کرنی ہے وہ آئین ہے. اس سے پہلے کئی مرتبہ لوگوں نے آئین کو اٹھایا اور ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے. اگر آپ نے 25 تک نہیں کروانا جو آئین کہتا ہے 28 کو کروانا ہے تو آپ بے شک 28 کو بھی نہ کروائیں. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ پھر آپ پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب اگر نہ بھی ہو تو کیا فرق؟ بالکل اسی طرح آئین نے ایک طریقہ کار جو ہے وہ وضع کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص فلور کراسنگ کرتا ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے، وہ اسپیکر صاحب لکھیں گے جب کوئی غیر قانونی حرکت ہوگی اس کے بعد اسپیکر صاحب وہ جب کہیں گے چیئرمین پارٹی کے یہ وائلیشن ہوئی ہے تو اسپیکر صاحب الیکشن کمیشن کو لکھیں گے. الیکشن کمیشن ہیئرنگ ان کو دے گی. اس کے بعد اگر الیکشن کمیشن یہ سمجھے گی کہ انہوں نے فلور کراسنگ کی ہے تو انہیں ڈسکوالیفائی کیا جائے گا. اب آئین نے ایک طریقہ وضع کیا ہے. اب اگر آپ نے جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ٹکر دیکھ رہا تھا جو چل رہے تھے اس میں لکھا ہوا تھا کہ شاید وفاقی حکومت نے یہ کہا ہے ٹکرز کے مطابق کہ آئین کے مطابق اجلاس بلانا ضروری ہے، اجلاس کا ہونا ضروری نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے، اس کو سننے کے بعد تو ٹکرے مارنے کو جی چاہتا ہے نا صرف کہ آئین میں لکھا ہے کہ اجلاس بلانا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے بلا لیتے ہیں مگر ہونے نہیں دیں گے اجلاس. یہ کیا ہے بھائی؟ پھر آپ کے سوال نے مجھے بڑا عجیب مجھے بس ڈال دیا کہ آپ پوچھ رہے ہیں 25 کے بجائے 28 تو میرا پھر مان میں یہ آئے گا آئین کو چھوڑیں، کیا فرق پڑتا ہے آئین کے ہونے. اور جہاں تک کوئی غیر میں ذرا یہ اجلاس کے جو رولز ہیں اس پر کیونکہ ہم بات کر چکے، لیکن علی نواز اوان صاحب، ڈاکٹر صاحب اگر اجازت دیجیے گا، یہ ووٹ سے پہلے جو شو کاز نوٹسز جاری ہوئے ہیں کیا یہ کیے جا سکتے ہیں؟ یہ منحرف اراکین کی جو آج ان کو نوٹس 14 لوگوں کو آپ نے دیے ہیں. ہاں یہ تو ہے کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر ہے کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اگر کوئی بندہ ٹی وی پہ یا کسی ووکلی یا آپ کی پارٹی سے منحرف ہوتا ہے تو آپ نے اسے شو کاز نوٹس کرنا ہے، 7 دن کا ٹائم دینا ہے، اس کی ایکسپلینیشن مانگنی ہے. اگر اس پہ ایکسپلینیشن دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیتا تو آپ اس کے اسپیکر کے پاس. نہیں بٹ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، وہ نوٹس 63A والے جو ہے وہ جاری ہوئے ہیں، اس میں جو ہے وہ حوالہ دیا گیا ہے. جی تو اس میں تو ڈیفیکشن کلوز تو تب ہوگی جب وہ ووٹ آپ کے خلاف ہو جائے گا. مجھے تو ابھی مصدق بھائی کی بات سے بڑا مزہ ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو، تو وہ نعرہ 3.5 سال میں ووٹ کو عزت دو سے چل کے پہنچ گیا لوٹوں کو عزت دو. بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کال کس کی ہے؟ یہ اسپیکر کی. پہلی دفعہ یہ یوز ہوگا، پہلی دفعہ اسمبلی کے اندر اس طرح کا ماحول ہوگا، اس کے اوپر رولنگ ہوگی اسپیکر کی رولنگ کسی طرف چیلنج نہیں ہو سکتی. لیٹس وہ آپ چیلنج بھی کر دیں، آخری فیصلہ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کرنا ہے اور اس کے بعد سپیریئر کورٹس نے کرنا ہے. لیٹ دیم ڈیسائیڈ. ہماری انٹرپریٹیشن آف دا لا یہ کہتی ہے کہ جو بندہ اوپنلی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یا باقی جگہ بیٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے آپ کو ووٹ نہیں دینا اور نون لیگ نے مجھے ٹکٹ آفر کر دی ہے اور مریم بی بی نے اپنا بیان واپس لے لیا ہے ووٹ کو عزت دو اور انہوں نے کہہ دیا لوٹوں کو عزت دو، تو ہم تو تیار بیٹھے ہوئے. تو اس لیے یہ چیز تو اسپیکر صاحب نے ڈیسائیڈ کرنی ہے. سیکنڈلی جو ہمارے مندوخیل صاحب ہیں وہ بڑی اخلاقیات کی بات کر رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں آزاد خارجہ پالیسی اخلاقیات نہیں سکھاتی تو مجھے نہیں پتا. ہاں اگر میں خود لکھ کے دے دوں کہ پاکستان کے اندر پاکستانیوں کو مارو اور ڈرون اٹیک کرو تو یہ اخلاقیات تو نہیں سکھاتی. ہاں اگر میں باہر جاتا ہوں ایز اے پریزیڈنٹ اور ہماری ایک اخبار ڈیلی میل لکھ دیتی ہے کہ پریزیڈنٹ ڈو واش یور فنگرز آفٹر شیکنگ ہینڈ ود مسٹر زرداری، ہماری اخلاقیات اس پہ کوئی گوارا نہیں کرتی.
जाती है। हमारी फैमिली के बारे में लिखा जाता है इंटरनेशनल पेपर्स के अंदर कि ये सरे महल ओन करते हैं, ये नेकलेस चोरी करने के अंदर शामिल हैं, ये फ्रांस में इनकी प्रॉपर्टीज हैं और इनके स्विट्जरलैंड के अंदर अकाउंट्स हैं। तो हमारी इखलाकियात इस चीज पे गवारा नहीं करती। नून लीग की इखलाकियात ये नहीं गवारा करती कि कोई मसला नहीं है अगर पनामा पेपर्स के ऊपर हमारी सारी फैमिली का नाम आ जाता है। हमारी इंग्लैंड तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, उसके बाद हमारी कोई जायदाद निकल आती है, हमारे खिलाफ पूरी दुनिया में BBC डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है। तो हमारी इखलाकियात तो ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं जरा अली नवाज अवान साहब, हम तो हमेशा एक ब्रेक के बाद मैं आपके पास आता हूं, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और ये जो अगर इंटेंट जाहिर हो जाए, मैं आप जरा मुनर फराकीन के हवाले से जो कानूनी जो डिबेट है उस पर वापस आऊंगा कि अगर इंटेंट उन्होंने जाहिर कर दिया तो क्या फिर शो कॉज नोटिस इशू हो सकता है या नहीं, जैसा से अली नवाज अवान साहब का मौक़िफ़ है। इस ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। इस बहस को समेटना है कादिर मंदोखिल साहब, आप वकील भी हैं। अली नवाज अमान साहब का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने अपनी इंटेंट जाहिर कर दी है, अगरचे अभी उन्होंने वोट खिलाफ नहीं डाला, लेकिन इंटेंट तो उन्होंने अपने टीवी इंटरव्यूज में जाहिर कर दिया और इसी वजह से उनको शो कॉज नोटिस। कितने लोगों ने जाहिर कर दिया? एक या दो ने। नोटिस अब 14 लोगों को दे रहे हो। अगर आप एक आदमी को जबान खोलने पर आप नोटिस दे रहे हो तो परवेज खटक ने आपके सामने काबीना में कहा, नूर आलम खान ने असम्बली के अंदर कहा, तो उस वक्त क्यों नहीं किया? कल इनका PTI की कराची की जो बानी रुक है नजीब हारून, जो इमरान याज़ उसके घर पे ठहरते थे, उसने कहा कि माइनस है। तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को कहाँ ले जाएंगे? एक आदमी ने आपके खिलाफ बयान किए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को कहाँ ले जाएंगे? और ये जो हम कहते हैं जमहूरियत है, खुल के बोलेंगे, तो ये खुल के बोलने की सजा है? सवाल ये। और फिर शेख रशीद साहब कहते हैं जो बिकने और बकने वाले जो है ना वो वापस आ जाए। लैंग्वेज अगर आप ये इस्तेमाल करोगे तो वापस आएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, योर फाइनल कमेंट जी। ये आपको लगता है ये सारा प्रोसेस जो है वो हो जाएगा? इस्लामाबाद के अंदर जो टेंशन है इसमें गुजरते हुए ऑपोजिशन हुकूमत इस आईनी मरहले से गुजर जाएगी? देखिए पहली बात तो ये है कि आप किसी को जब तक क्राइम वो करे ना सजा नहीं दे सकते। ये पूरी दुनिया में इसी तरह चलता है। आप इस वजह से कि कहीं ये क्राइम ना कर दे उस पर आप सजा नहीं दे सकते। दूसरी बात यह है कि वजीर आजम साहब की, क्योंकि वो उनको मालूम है, अब आपके सामने लोग भी आ गए हैं, इल्हाकी जमातें भी आ गई हैं, उनको मालूम है वो हार रहे हैं, तो वो वही करना चाहते हैं कि जो ट्रंप साहब ने किया था कि कैपिटल पे हमला कर दो और हल्ला बोल। बिल्कुल उन्होंने ये जो 10 लाख लोगों वाली बात की है वही है जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इलेक्शन तो मैं हार गया हूँ लेकिन अब हल्ला बोल दो ताकि ना खेलेंगे ना खेलने दें। ठीक है। अगर आपको आइन अली नवाज अवान साहब,